बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज मैं इंशाअल्लाह तफ़सीरुल कुरानिल करीम के इस दर्स में सूरतुल आराफ की आयत नंबर 125 से 129 तक का मुताला करेंगे। और आज की हमारी इन आयात में जो मज़ामीन है हमारे सामने, आप जानते हैं जैसे पिछली दफ़ा से और पिछले चंद दुरूस से जो सिलसिला हमारा चल रहा है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल आराफ में मुख्तलिफ़ अंबिया का तज़किरा और उनकी कौमों का तज़किरा फरमाया है, और उनमें कौम मूसा और फ़िरऔन जो है उसके हवाले से तज़किरा जारी है। और पिछली दफ़ा जहाँ पर हमने ईद से पहले अपने सिलसिले को जहाँ तक पहुँचे थे वो ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के दरमियान में ये तय पाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ही के मशवरे के ऊपर यौमुज़्ज़ीना को एक दिन करार दिया गया कि उस दिन जो है फ़िरऔन वो अपने जो जादूगर बुलाना चाहता है बुला ले, और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उन जादूगरों का मुकाबला करेंगे। तो इस हवाले से हमने देखा कि जब उन जादूगर ने जो डालना था डाला अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ, तो वो ऐसे नज़र आईं और उन्होंने उनकी आंखों पे जादू कर दिया कि वो जैसे कोई सांप हों, चलते फिरते सांप हों। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की वही के ज़रिए से, अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी को डाला जिसने उनके सारे जादू को, उनके सहर को, उनके सांपों को निगल लिया। और ये देखकर, क्योंकि जादूगर जो थे वो अपने फ़न के माहिर थे, उन तमाम चीज़ों को जानने वाले थे कि जादू कैसे काम करता है, क्या होता है, तो लिहाजा उन लोगों को फौरी तौर पर बात समझ में आ गई कि ये कोई जादू नहीं हो सकता है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से निशानी और मोज़ा है। और हमारे जादू को तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे हम रस्सियों और लाठियों को इस तरह दिखाते हैं, वो दिखता ऐसा है, इल्यूजन आँखों के ऊपर ऐसे होती। तो ये देखते ही वो क्या करते हैं, वो फ़ौरन रब्बी मूसा व हारून, उनके ऊपर जो कायनात का रब है रब्बुल आलमीन, उसके ऊपर वो ईमान लाते हैं। और उसके ऊपर जो फ़िरौन है वो उनको कहता है कि आप लोगों ने मुझसे पूछे बगैर मेरे इज़्न से पहले ही ये फ़ैसला कैसे कर लिया, तो मैं तुम्हारे हाथ और पाँव काट डालूँगा, तो इस तरह से तुम्हें सज़ाएँ दूँगा। तो इस मौजू से आगे आज हमारा मौजू जो है वो चलने वाला है। तो इसमें हम आज वो देखेंगे कि जो कल तक जादूगर थे, जो चंद लम्हों पहले इस मुकाबले के शुरू होते हुए वो जादूगर बड़ी आन बान शान के साथ आए थे, और मूसा और फ़िरौन से वो पूछते हैं कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा अगर हम गालिब रहे। तो फ़िरौन ने कहा था कि आपको मेरी कुर्बत भी मिलेगी और इनाम तो मिलना ही मिलना है। तो अब जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस आयत को, इस निशानी को, इस मोज़े को देख चुके हैं, ईमान ले आए हैं, तो आज के मौजू में हमारे पास जो सबसे पहला मौजू जो माखूज़ है आज की आयत से, उसमें हम देखेंगे कि उनका कैसा मिसाली ईमान था और उसके ऊपर इस्तिकामत उनकी कैसी थी। और इसी तरह वो इस्लाम पर मौत की दुआ जो करते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक मशअल राह है कि हर मोमिन को, हर ईमान वाले को इसी तरह की दुआ करनी चाहिए। और इसी तरह अल्लाह से इस्तिआनत और सब्र जो है मूसा अलैहिस्सलाम उसका उनको जो है वो तलकीन करते हैं, ताकीद करते हैं कि अल्लाह से इस्तिआनत और सब्र तलब किया जाए, अपनी कौम को ये पैगाम देते हैं। और इसी तरह फिर आगे चलकर आखिरी जो मौजू इसमें बनता है वो ये कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई नेमतें देता है तो उसके ऊपर फिर आजमाइश भी होती है, और नेमतें बाज़ औक़ात ये ख़ुद ही आजमाइश का एक ज़रिया होती हैं, ये भी एक आजमाइश ही हुआ करती हैं जिनका बाद में हिसाब किताब लिया जाता है। तो इसी से आज हम इंशाअल्लाह अपने दर्स का आगाज़ करते हैं अपने पहले मौज़ूआत से। तो सबसे पहले कुरान मजीद का तर्जमा और तिलावत और तर्जमा आपके सामने पेश करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुन्क़लिबून वमा तन्क़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। वक़ाल अल-मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्दि व यज़रक व आलिहतक क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम
وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ تو یہ ہم نے آیت 125 سے 127 تک تلاوت کی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قالو، اللہ فرماتا ہے قالو، ان سب نے کہا، یعنی یہ جادوگر یہاں سے مراد ہیں کہ ان سب جادوگروں نے کہا، انا، بے شک ہم، الا، طرف، ربنا، ہمارا رب، ربنا، ہمارا رب، ہمارے رب کی طرف، منقلبون، اور یہاں پر انقلاب یا قلب کا لفظ ہے۔ دل کو بھی قلب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی یعنی وہ بند ہوتا ہے، کھلتا ہے، تو یہ اس کی حالت رہتی ہے۔ اس طرح پلٹنے کو بھی یہ کہتے ہیں۔ تو یہی لفظ اصل میں یہاں پر، اور ہم اردو زبان میں انقلاب کا لفظ بھی کہتے ہیں۔ اور انقلاب کیا ہوتا ہے کہ پہلے کا نظام الٹ پلٹ دیا جائے اور نیا نظام آ جائے، تو انقلاب اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہی لفظ یہاں پر ہے، منقلبون، تو ہم سب لوٹنے والے ہیں اپنے رب ہی کی طرف۔ ان سب جادوگروں نے کہا کہ یقیناً ہم سب اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم، وما، اور نہیں، تنقم، تو بدلہ لے رہا، اور یہاں پر یہ جو ناقمہ یہ لفظ ہے یہ انتقام یا بدلہ کے معنی میں ہے۔ منا، ہم سب سے، یعنی اور نہیں تو ہم سب سے بدلہ لے رہا، الا، مگر، ان آمنا، وجہ یہ ہے کہ آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، یعنی ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے ہم سے یہ تو بدلہ لے رہا ہے۔ بھی، اور کس پر ایمان لائے ہیں؟ بھی آیات ربنا، بھی ساتھ، آیاتی، یہ آیت کی جمع ہے، نشانی یا معجزہ، آیات ربنا، اپنے رب کی آیات پر، لما، جب کہ، جاءتنا، جاءت، وہ آئی ہیں، نا، ہمارے پاس، یعنی جب وہ ہمارے پاس آ چکی ہیں تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور تو ہم سے اس کے اوپر بدلہ لیتا ہے۔ ربنا افرغ، اے ہمارے رب، افرغ، اور افرغ کہتے ہیں یعنی تو ڈال دے، یعنی انڈیل دے، انڈیل دینا پورے کا پورا، جیسے کسی چیز کے اوپر کوئی ڈال دیا جاتا ہے، جیسے کسی شخص کے پاس بالٹی ہو، برتن ہو، اس میں پانی سے بھری ہو، تو جو اس کو ایک دم کسی کے سر کے اوپر ڈال دیا جائے تو اسے کہتے ہیں افریغ۔ تو ڈال دے، تو انڈیل دے، علینا، ہم سب پر، صبرن، صبر کو، وتوفنا، اور توفنا، تو فوت کر ہمیں، مسلمین، اسلام کی حالت میں یا فرمانبردار ہونے کی حالت میں۔ وقال، اور کہا، الملأ، سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے، کیا، تذرو، تو چھوڑ رکھے گا، زر کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، تو کیا تو چھوڑ رکھے گا موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ، اور اس کی قوم والوں کو، لیفسدوا فی الارض، لی، تاکہ، یفسدوا، وہ سب فساد مچائیں، فساد پھیلائیں، فی الارض، زمین میں، یعنی یہ اب اس کے جو سردار ہیں، فرعون کی قوم کے جو سردار ہیں، وہ مشورہ دے رہے ہیں فرعون کو کہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم والوں کو تو چھوڑ دے گا کہ وہ فساد مچاتے پھریں فی الارض، زمین میں، وَيَذَرَكَ، وَيَذَرَ، اور وہ چھوڑ دے کا تجھے، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے الہوں کو، یعنی وہ جب کہ وہ تمہارے دین کو بھی اور تم کو بھی بطور رب نہیں مانتے اور تجھے چھوڑتے ہیں اور تیرے الہوں کو بھی، تو ان کو کیا چھوڑ دے گا؟ قالا، تو اس کے اوپر فرعون کہتا ہے، سَنُقَتِّلُ، قالا، تو اس فرعون نے کہا، سا، یعنی ان قریب، نقتلو، ہم قتل کر دیں گے، یعنی ابھی نہیں کریں گے بلکہ مستقبل میں کریں گے، تو مستقبل کی طرف اشارہ ہے، یہ سین مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی فعل مضارع جو ہے، جو حال اور مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے، جب اس کے شروع میں سین لگا دی جائے تو وہ مستقبل قریب یا آنے والا کل بن جاتا ہے، یعنی وہ حال نہیں رہتا ہے کہ ابھی کروں گا، نہیں، ابھی نہیں، بلکہ میں ٹھہر کر یہ کام کروں گا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس فرعون نے کہا، سنقتلو، تو ان قریب ہم قتل کر دیں گے، ابناءہم، ان سب کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور نستح، یہ نون یعنی ہم کے لیے، یعنی ہم کریں گے کیا؟ زندہ رہنے دیں گے، نستحیی، ہم زندہ رہنے دیں گے، حیات کا لفظ اسی سے ہے، نساءہم، ان کی عورتوں کو، ان کی بیٹیوں کو ہم زندہ چھوڑ دیں گے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، فَوْقَهُمْ، ان سب کے اوپر، قاہرون، غالب ہیں، یعنی ہم سب ان کے اوپر ہمارا غلبہ ہے، تو اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں، تو ہم عنقریب ان کو، ان کے بیٹوں کو تو قتل کر دیں گے، اور ان کی بیٹیوں کو، ان کی عورتوں کو ہم زندہ رہنے دیں گے۔ تو یہ 3 آیات ہم نے جو بھی آپ کے سامنے رکھی، جس میں اللہ رب العزت نے جو پچھلا واقعہ، جیسے میں نے مختصراً اس کی ایک تفصیل آپ کو بتائی کہ کیسے
پچھلی دفعہ تک ہم پہنچے کہ جب فرعون وہ معاملہ کر چکا، جب جادوگروں نے سب کچھ دیکھ لیا، تو اب کیا ہے، فرعون ان کو دھمکی لگاتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی سیمنٹ سے کاٹ دوں گا، تمہیں صلیب پر چڑھا دوں گا۔ تو اس کے جواب میں اب یہ جواب ہے ان جادوگروں کا جو کچھ دیر پہلے تو جادوگر تھے، اور جادوگر جادو جو کرنا ہے وہ کفر ہے، اور کفر کی حالت میں تھے، ایمان کے اوپر نہیں تھے، دنیا دار تھے، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی کہ آتے ہی انہوں نے فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارا اجر کیا ہوگا، ہمیں ملے گا کیا، کیونکہ جو ثواب اور جزا اور سزا ہے یہ تو مومن کو چاہیے ہوتی ہے، اور جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ تو پیسہ اور اجر، ان کو یہاں پر دنیا کے اندر کیا فائدہ حاصل ہوگا، وہ اس کی بات سب سے پہلے کرتے ہیں۔ تو کچھ لمحے پہلے تک، یہ مقابلہ ہونے سے پہلے تک ان کی حالت کیا تھی آپ نے دیکھی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچانک ان کی حالت کیسے پلٹتی ہے۔ ایمان جب دل کے اندر آتا ہے تو اچانک ان کا حال، ان کا حلیہ، ان کے عقائد وہ کس طرح سے بدل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اصل میں اس آیت میں جو آج ہم نے پہلے پڑھی اس کا اظہار ہے، قالوا انا الی ربنا منقلبون۔ تو اس کا دو مفہوم اصل میں مفسرین نے بیان کیے ہیں، یہ جو جملہ ہمارے سامنے ہے اس کے دو مفہوم ہیں۔ تو اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یعنی موت سے کسی حال میں بھی چھٹکارا نہیں ہے، یعنی انہوں نے جو کہا نا کہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی تو اگر چاہے ہمیں مار دے، ہمیں صلیب پر چڑھا دے، ہمارے ہاتھ پاؤں کٹوا دے، تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہر حالت میں مرنا تو ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں تو ضرور آنی ہی ہے۔ اگر ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ ہمارا خاتمہ سولی پر ہو تو ہمیں بڑی خوشی سے سولی منظور ہے، اس میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کا معنی اپنے لحاظ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ مفسرین نے کیا ہے، اور دوسرا بھی ایک معنی کیا گیا ہے جس کو تفسیر الاحسن البیان میں اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ تو اگر کرے گا، یعنی اب دیکھیں نا یہاں پر جملہ کیا ہے، انا الی ربنا، کہ بے شک ہم سب جو ہیں منقلبون، لوٹنے والے ہیں، یعنی ہم سب نے سے مراد یعنی خود یہ جو جادوگر ہیں وہ، اور اسی طرح فرعون خود، یہ سب نے مر کے جانا کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس۔ تو اب یہ سب کے حوالے سے فرعون کی بھی بات اندر چل رہی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا تو معاملہ کرے گا تو تجھے بھی اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس جرم کی سخت سزا دے گا، کیونکہ لوٹنا تو نے بھی اللہ کے پاس ہی ہے، کیونکہ سب نے مر کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو اس کی سزا سے کون بچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر تو آج ہمیں سزا دے بھی دے گا، ہمیں تو سختیاں ہم پر ڈال بھی دے گا، تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ تمہیں بھی اللہ رب العزت کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ تو گویا فرعون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے یہاں پر۔ تو ان لوگوں نے یعنی جاتے جاتے، یا کہہ لیں کہ اتنی سزا اور اتنی دھمکیوں کے باوجود اس فرعون کو یعنی اس طرف ایک دعوت دی ہے، دعوت فکر دی ہے کہ آخرت کے عذاب سے تم ڈرو، تم ہمیں دنیا کے عذاب سے ڈرا رہے ہو۔ تو یہ بڑا زبردست اس کے اندر پیغام بھی ہے کہ ایک مومن جب اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو وہ کس طرح استقامت دکھاتا ہے، اور اس کا رویہ جو ہے وہ دین کے حوالے سے وہ کیسا رہتا ہے، وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور آخرت کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس دنیا میں تو بچ بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس دنیا میں اگر تو ہمیں مار بھی دے، ہم پر اگر ظلم و ستم کر بھی دے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، آخرت میں تو اللہ کے پاس جا کر سب عدل ہوں گے، سب فیصلے ہوں گے وہاں پر، تو وہاں پر سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ وہ واضح ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 126 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا۔ تو یہی جادوگروں کی بات ہی آگے کنٹینیو چل رہی ہے کہ وہ آگے پھر بتاتے کہ تو ہم سے یہ اصل میں کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے۔ تو اس میں یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وَمَا تَنْقِمُ میں، وہ لفظ جو ہے نَقَمَ مِنْهُ، تو یہاں پر نَقَمَ مِنَّا جو کہا گیا ہے، تو جو عربی زبان میں نَقَمَ مِنْهُ لفظ ہے، یا اسی طرح انتقم مِنْهُ، یہ جو لفظ ہیں یہ ان کا معنی آتا ہے بدلہ لینا یا سزا دینا، یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو تو ہمیں سزا دے رہا ہے، تم ہمیں جو دھمکی لگائی ہے، یا تو ہم سے جو بدلہ لینا چاہ رہا ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی اسلام کو قبول کیا ہے، تو میں تمہیں یہ کر دوں گا، تو یہ اصل میں بدلہ لینا تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو انتقامہ سے مراد انتقامی طور پر بدلہ لینا یا پھر اسی طرح سزا دینا، یہ دونوں ہی آتے ہیں۔ تو مطلب اصل میں یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی گناہ ہے تو صرف یہ کہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں، اس کا تم انتقام لیتے ہو، یعنی انتقام نارملی کسی گناہ کے اوپر لیا جاتا ہے، اور یہاں پر گناہ کیا ہے کہ آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اللہ کی آیات کو، ہم اللہ کے واضح طور پر یہ اتنے بڑے جو معجزے کو دیکھ کر ہم اس پر ایمان جو لیا ہے، تو کیا یہ ہمارا جرم ہے؟ اس میں جرم والی کیا بات، بلکہ تمہیں بھی یہی چاہیے
کہ تو اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جیسے پچھلی آیت میں فرمایا۔ تو یہ انہوں نے یہ کیوں کہا اور اتنی جرت، اتنی ہمت ان کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ آپ جانتے ہیں کیونکہ وہ خود اس فن کے ماہر تھے، وہ خود بڑے جادوگر تھے۔ وہ اسی طرح اس کے مالا نے کہا تھا نا کہ ہم پورے شہروں شہر ہم جو ہے ڈنڈورا پٹوائیں گے اور وہاں سے جو عالم جادوگر ہیں، بڑے علم والے فنکار قسم کے جادوگر، ان کو اکٹھا کریں گے۔ تو کیونکہ یہ فن کے ماہر تھے، تو جو فن کا ماہر ہوتا ہے وہ جتنا ماہر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ ان جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ ہرگز جادو نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ سراسر اللہ کی طرف سے ہے، یہ معجزے والی چیز ہے، یہ کوئی عام لاٹھی نہیں ہے، یہ کوئی آنکھ کا دھوکہ نہیں ہے کہ جیسے دھوکہ ہم دے رہے تھے، جو فریب ہم نے رچایا تھا، یہ وہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ اس پر فوراً ایمان لے آئے، اور ان کے ایمان میں اس قدر پختگی تھی کہ انہوں نے جان تک کی پرواہ نہیں کی ہے، یعنی انہوں نے جان کی بھی پرواہ نہیں کی ہے کہ جب ہمارے سامنے یہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں تو اب تو ہمیں کس چیز سے ڈرا رہا ہے، ہم کیوں ڈریں اس چیزوں سے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیے کتنا بڑا پیغام ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کی زندگیاں اسلام کے اندر 30-40 سال ہم سب نے گزار لیے ہیں، اس سے بھی زیادہ کم و بیش ہم سب نے اپنی زندگیاں گزار کے، ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہے کہ جب ہمارے ایمان کی کیفیت، ہمارے ایمان کی حالت ایسی ہو کہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہوں کہ حق ہو اور باطل ہو، اور حق کو قبول کرنے کے اوپر ہمیں بہت سا نقصان ہوتا ہو یا جان جاتی ہو، اور دوسری طرف باطل ہے اس کے اندر فائدے نظر آتے ہوں، تو ہم نے کس کو چنا ہے؟ ہماری زندگی میں بہت ساری بعض اوقات ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پر رشوت دینی پڑتی ہے، سفارش کرنی پڑتی ہے، سچ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو ہم وہاں پر کس چیز کو لیتے ہیں؟ تو یہاں ہمیں اس کو اپنے لیے ایک نصیحت اور سبق کے طور پر لینا چاہیے۔ ان لوگوں کی استقامت، ان لوگوں کا ایمان، ان لوگوں کا جو اسلام تھا وہ کس قدر مضبوط اور پختہ تھا۔ تو آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اور یہاں پر دیکھیے ربنا، یہ بڑا ہی پیارا لفظ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مجید میں بے شمار دعائیں اسی لفظ سے شروع ہوتی ہیں، ربنا، ٹھیک ہے، ربنا اے ہمارے رب، اس میں بڑا پیار ہے، اس میں بڑی محبت ہے، اور بڑا نرم مزاجی والا، اور اپنے رب کو پکارنے کا ایک بہترین انداز ہے ربنا۔ تو اپنے رب کو پکارتے ہوئے وہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پہ ہیں، اب ان سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ جیسے آج کل بہت سے لوگ کیا ہیں، وہ کہتے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، جبکہ ہم سب کو اللہ رب العزت کی طرف جو ہے رجوع کرنا چاہیے۔ تو اس میں مومنوں کے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ نبی موسیٰ علیہ السلام حالانکہ سامنے کھڑے ہیں لیکن اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا افرغ علینا، کہ اے رب تو ہم پر انڈیل دے، تو ہم پر ڈال دے۔ تو اب یہ اس میں بہت بڑا پیغام، بہت بڑا جو توحید کا پیغام ہے، ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا، ایک اللہ کو اپنی حاجات کے اندر، اپنی یعنی انسان جب مشکل میں پڑ جائے تو کس کو پکارے؟ وہ ایک اللہ کو پکارے، جیسے ان جادوگروں نے پکارا تھا۔ یعنی ہم سے تو یہ دیکھیے جادوگر چند لمحے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ان کے ایمان کی کیفیت آپ اندازہ لگائیے، تو کہ ایک رب کو پکارتے ہیں افرغ علینا، اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ تو ہم پر انڈیل دار صبر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سزائیں اور جو جرم تھا، یعنی ان کا جرم تو ایمان لانا تھا، تو اس کے اوپر سزائیں فرعون بڑی بڑی زبردست بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا مخالف سمت سے، اور تمہیں سلیب چڑھا دوں گا۔ اور یہ ہم نے پچھلی دفعہ تفصیل سے بات کی تھی کہ یہ سزائیں کتنی زیادہ شدید ہیں، یعنی ایک پھانسی چڑھانے سے زیادہ بڑی سزا ہے سلیب چڑھانا۔ تو اتنی مشکلات اور اتنی مشقتیں اور اتنا زیادہ جو ہے وہ ظلم و ستم، اس کے اوپر انسان کیا ہے، انسان کو تھوڑا صبر نہیں چاہیے۔ اس لیے کہا صبرن، یہ نکرہ یہاں پر لفظ ہے، اور جس کے اندر اضاف بہت زیادہ جو ہے وسعت پائی جاتی ہے، یعنی ہمیں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ نئے نئے مسلمان ہوئے، ہمارے دل کو ڈھارس کے لیے بہت زیادہ صبر چاہیے، تم ہمارے اوپر صبر کو انڈیل ڈال۔ تو لہٰذا یہ سب سے پہلے ایک مومن کو جو دعا کرنی چاہیے کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی ایسی پریشانی کی حالت میں، جیسے اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر اور نماز کے ساتھ جو ہے استعانت طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی یہ جو طلب کیا جا رہا ہے وہ صبر کو طلب کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے صبر ہی مانگا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ یعنی صبر تو ہے ہمارے لیے کام آئے گا ہماری اس مشکلوں میں، کہ اس مشقت کے دنوں میں جب وہ ہمیں یہ آزمائشوں سے گزارے گا، اب تو ہمیں صبر چاہیے، لیکن آخرت کیا ہے؟ وہ تو آخری عمل جو ہے وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وہ تو اسلام والا چاہیے کہ انسان اس حالت میں اس دنیا سے جائے کہ وہ اسلام کے اوپر ہو، فرما برداری کی حالت میں ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی میں وہ شخص مشغول ہے، اسی حالت میں فرشتہ موت کا اگر آ جائے، اسی حالت میں انسان مر جائے،
تو کیا بنے گا کہ انسان اسلام سے باہر نکل چکا ہوگا، انسان کفر کی حالت میں ہو، انسان منافقت کی حالت میں ہو، انسان فسق و فجور کی حالت میں ہو، تو اس حالت میں اگر انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو یہ کتنی بڑی جو ہے وہ کہہ لیں کہ انسان کے اوپر یہ سب سے بڑا جو دکھ والی بات ہے وہ یہی ہوگی انسان کے لیے کہ انسان ایسی حالت میں فوت ہو۔ تو لہٰذا انہوں نے جو دوسری دعا کی ہے وہ بڑی ہی بہترین دعا کی ہے، جو ہم سب کو کرنی چاہیے، ہم سب کی یہ خواہش رہتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ جس شخص کا خاتمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ہوتا ہے یا ایمان کے اوپر ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو لہٰذا اس لیے ہم سب کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت ہم سب کے حوالے سے یہ دعا ہماری قبول فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کرے۔ تو یہ اصحاب جو ہیں یہ بھی توفنا مسلمین کی دعا کرتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے چند باتیں ہیں جو اس کے ضمن میں ہیں کہ کیا واقعی اب یہاں پر یہ بات ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ کیا واقعی ان کو قتل کیا گیا تھا، کیا واقعی ان کے اوپر یہ ظلم و ستم ڈھائے گئے؟ یعنی ظلم و ستم تو آف کورس ہوئے، لیکن اس کے بعد کیا ان کو قتل کر دیا گیا تھا؟ تو ان کا انجام اصل میں ہوا کیا تھا؟ تو اس حوالے سے جو اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت جو ہے اس حوالے سے خاموش ہیں، نہ قرآن کریم میں اس کی کوئی تفاصیل موجود ہیں کہ واقعی ان کو قتل کر دیا گیا، وہ فرعون نے ان کو قتل کروا دیا تھا، معلوم نہیں ہے، اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے، لیکن چند مشہور اقوال موجود ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ تو ایک ان میں سے جو سب سے مشہور قول وہ یہ ہے، اس کے مطابق وہ قتل کر دیے گئے، یعنی مشہور قول یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے۔ چنانچہ طبری اور دوسری مفسرین نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ذکر کیا ہے کہ شروع دن میں وہ جادوگر تھے، یعنی جب یہ دن، جس دن یوم الزینہ تھا، جس دن یہ مقابلہ ہونا تھا، تو شروع میں تو یہ جادوگر تھے نا، جادوگر بن کے ہی آئے تھے، اور پھر دن کے آخری حصے میں جب وہ ایمان لے آئے تو یہ شہداء میں داخل ہو گئے، جس سے یعنی یہ اس ابن عباس کی بات سے، قول سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو قول ہے، یہ جو پیش کیا گیا ہے تفسیر طبری کے اندر، اس کے اوپر دکتور حکمت بن بشیر انہوں نے تفسیر ابن کثیر کی تخریج میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے متعلق لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول ابن ابی حاتم نے ضعیف سند کے ساتھ سدی عن ابن عباس کے طریق سے روایت کیا ہے، جبکہ سدی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نہیں سنا، لہٰذا روایت منقطع ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر ہم کہہ لیں کہ دلیل نہیں اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس مقام پر یہ ذکر نہیں فرمایا کہ ان کا انجام کیا ہوا، تو نہ ہی سورہ شعراء، آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا، قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہوا ہے، جیسے اور کئی جگہوں پہ بڑی تفصیل سے، جیسے سورۃ الشعراء میں تفصیلاً ہے، اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں تفصیلاً ہے، سورۃ القصص کے اندر اس کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں واضح طور پر کوئی بات کہ ان کا انجام کیا ہوا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو مقصد ہے کیا ہے، کوئی بھی قصے کو بیان کرنے کا وہ عبرت ہے۔ قصہ گوئی اصل میں مقصد نہیں ہے کہ آپ کو سٹوری ٹیلنگ ہو کہ آپ کو آئیے قصہ ایک سناتے ہیں اور اس میں کیا ہوا اور کیا نہیں، اس میں کچھ چیزیں جو عبرت والی ہیں، جن میں ہمارے لیے کچھ سیکھ ہے، جس میں ہمارے لیے کچھ نصیحت کی بات ہے، تو اللہ رب العزت وہ ذکر فرماتے ہیں، اور محض قصہ بیان کرنا مقصد نہیں ہوا کرتا، جیسا کہ سورہ نازعات میں اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ ان سب میں کیا ہے، عبرت ہے، ایک نصیحت ہے، کس کے لیے؟ جو ڈرنے والا ہے، جو ڈرتا ہے۔ یعنی ان قصص کے اندر اللہ رب العزت جو واقعات بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں، تو اصل مقصد تو عبرت حاصل کرنا ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ اچھا کیا ہوا، کیوں ہوا، اس کی باریکی میں جانا، وہ اصل میں مقصد نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جتنا بتایا ہے وہ اتنا ہی ہے جیسا بیان کر دیا گیا۔ تو بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ فرعون، اب ایک اوپر جو رائے ہے وہ تو بیان کر دی گئی آپ کے سامنے، وہ مشہور قول وہی ہے، لیکن بعض اہل علم اس کے مخالف دوسری رائے بھی رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فرعون اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا، یعنی فرعون نے صرف یہ دھمکیاں ہی دی تھی کہ میں تمہیں صلیب چڑھا دوں گا اور میں تمہیں قتل کر دوں گا، یہ اس کی دھمکیاں تھیں، اور اس کے اوپر وہ دلیل لاتے ہیں کہ جیسے سورۃ الزمر میں اللہ فرماتا ہے وقال فرعون ذرونی اقتل ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتم ومن اتبعکم الغالبون، کہ فرعون کیا کہتا ہے کہ ہم وہ کیوں، بلکہ فرعون کہتا ہے وقال فرعون ذرونی اقتل، یعنی فرعون کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں قتل کر دوں، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والے سے اس نے بات کی، لیکن کیا واقعی وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس نے قتل کیا تھا؟
تو جیسے وہاں پر موسیٰ اور فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو قتل نہیں کر پایا تھا بلکہ یہ اس کی ایک دھمکی ہی تھی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ صرف تسلی دے کر بھیجا۔ قرآن مجید کی دوسری جگہ پر فرمایا قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون، کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو ضرور مضبوط کریں گے اور تم دونوں کے لیے غلبہ رکھیں گے، سو وہ تم تک نہیں پہنچیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب آنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ان آیات میں اگر ہم دیکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی صرف دھمکیاں تھیں، نہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچا سکا نہ ان کے بھائیوں کو، حتیٰ کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہ سب غالب آنے والے ہیں، کہ وہ فرعون صرف دھمکیاں لگا سکتا ہے لیکن تمہارا کچھ بگاڑ سکتا نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ جو آیات ہیں ان کی روشنی میں بعض اہل علم کا کہنا یہ کہ یہ صرف دھمکیاں تھیں، وہ فرعون ان کا کچھ نہیں کر سکا، لہٰذا زیر تفسیر مقام پر بھی اگر وہ اپنی اس دھمکی پر عمل کر چکا ہوتا تو اس کی قوم کے سرداروں کو اسے نئے سرے سے بھڑکانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، جیسے اگلی آیت میں آئے گا ابھی ہم پڑھیں گے کہ وہاں پر آتا ہے کہ وہ پھر ان کے درباری اس کو فرعون کو بھڑکاتے ہیں کہ تو ان کو ایسے کیسے چھوڑ دے گا، جیسے ہم نے پیچھے آیت میں یعنی ترجمے میں یہ پڑھ لیا ہے، ابھی ہم ترجمہ پڑھ کے آئے ہیں تو ترجمے کے اندر یہ بات آئی ہمارے سامنے کہ اس کے مالا اس کے سردار جو ہیں وہ درباری جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ تو ان کو کیا ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ یہ لوگ فساد مچاتے پھریں، اپنے دین کی ترویج کرتے پھریں، تو کیا ایسا تو ان کو چھوڑ دے گا؟ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ اس نے یعنی فرعون نے وہ اصل میں ان کو چھوڑ دیا تھا، صرف دھمکیاں لگائی تھیں لیکن کیا کرایا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ دو خیر رائے پائی جاتی ہیں، تو چونکہ قرآن و سنت میں یہ معاملہ واضح نہیں ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے اللہ کے سپرد کر دیا جائے، واللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 127 کی طرف، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ فرعون کے درباریوں نے کیا کہا، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اصل میں معجزات جو دیکھنے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کا اس غلبے کے بعد جب جادوگروں کو شکست ہوئی اور جادوگروں کے ایمان لانے پر اگرچہ یعنی سارے واقعے کے باوجود صرف چند ہی نوجوان جو تھے وہ ایمان لائے تھے، یعنی سب لوگ پھر بھی یہ دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو حکمت کے ساتھ یہ ایک بات کی نا کہ آپ یہ مقابلہ اس دن رکھو جو یوم الزینہ ہو، جو عید کا دن ہو، تاکہ بہت سے لوگ اس کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لا سکیں، لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ فرعون کا ٹیرر، فرعون کا خوف اتنا تھا کہ اس کے سامنے سب لوگ جو ہے وہ جرت نہیں کر پائے، صرف چند نوجوان جو ہیں انہوں نے جرت کی، جس کا خود ہمیں جو ہے وہ انٹ سورۃ یونس میں اس کی خبر ملتی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین، کہ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں صرف چند آدمی ایمان لائے، اور وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے، اور واقعتاً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور بے شک وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا، تو لہٰذا لوگ اسے ڈرتے تو تھے کہ ظلم و ستم کرے گا، تو اس لیے چند ہی لوگ جو ہے وہ ایمان لائے تھے۔ تو یہ معاملہ حالانکہ اتنا سارا ہو گیا لیکن چند لوگ کیونکہ مسلمان ہوئے ایمان لائے، تو اس پر پھر بھی فرعون کے جو سردار تھے، فرعون کے جو قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے جو سردار یا اس کے درباری تھے، ان لوگوں نے اس کے اوپر پھر لیکن کمنٹ اپنا کیا، انہوں نے اپنی یہ رائے پیش کی کہ جادوگروں کے اس واقعے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرعون کی بنی اسرائیل کے خلاف کاروائیاں جو ہے نا وہ کچھ کم ہو گئی تھی، اسی لیے انہیں یہ کہنا پڑا کہ تو کیا انہیں کھلا چھوڑا رکھے گا کہ وہ اپنے دین کی ترویج کر رہے ہیں، وہ اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ تمہارے رب کو نہیں مانتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف ایک اللہ کی طرف توحید کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں، کیا تو انہیں کھلا چھوڑ دے گا؟ تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے غالباً یعنی وہ جو پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اس میں دو رائے ہیں کہ کیا واقعی اس نے ان کو یہ سزائیں دی تھی یا نہیں دی تھی، تو اس سے بھی یہ کچھ ایک ہنٹ اس کی طرف ملتا ہے کہ غالباً اس نے ان کو چھوڑ دیا تھا اور وہ تھوڑا اس میں معاملہ جو ہے نا وہ ڈھیلا رکھ رہا تھا، تو اس لیے فرعون کے درباریوں نے پھر بھڑکایا فرعون کو کہ کیا تو ان کو کھلا چھوڑ دے گا کہ یہ جو مرضی کرتے پھریں، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچائیں۔ اب غور کریں، حالانکہ فساد کون مچا رہا ہے؟ فسادی تو ہمیشہ جو باطل ہے وہی ہوا کرتا ہے،
اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے کہ یہ لوگ موسیٰ اور ان کی قوم کے فساد پھیلانے سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ فساد پھیلانے والے تو وہ خود ہیں۔ فساد تو ہمیشہ یہی لوگ اصل میں پھیلانے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام وہ تو اصل میں امن کی بات کرنے والے، وہ تو ایک الہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ہی سے آپ دیکھیے کہ ہمیشہ ہی سے یہی رہا ہے یہ طریقہ کار۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ فلسطین جس کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، انہی کو اصل میں فسادی قرار دیا جاتا ہے، انہی کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو حماس ہے یا جو بھی لوگ ہیں جو ان کی مدد کرنے والے ہیں، ان سب کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، اور ان کے مقابلے میں جو اسرائیل ہے جو ان کے اوپر ظلم و ستم پچھلے 70 سالوں سے کر رہا ہے، اور اس کو ٹیررسٹ کہنے کوئی نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ سب کو کہہ رہا ہے کہ ان کو ٹیررسٹ کہیں، ان کے اوپر ٹیررسٹ کے ٹھپے لگائیں۔ اور لہٰذا یہی اصل میں ہمیشہ سے یہ ایک طریقہ کار رہا کہ سب کا منہ بند کرنے کے لیے کیا ہے، ان کے اوپر فوراً الزام لگا دیں، اور الزام لگائیں کہ جناب یہ اصل میں ٹیرر پھیلا رہے ہیں، یہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرعون کے جو درباری ہیں انہوں نے اسی طرح کا ایک مشورہ ان کو دیا، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار سن لو یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں اور لیکن وہ نہیں سمجھتے، یعنی فسادی اصل میں خود ہیں، الزام دوسروں کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے کیا کہا، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، انہوں نے کہا کہ وہ یہ جو فساد ہے نا، وہ اصل میں کس کو فساد کہہ رہے ہیں؟ وہ فساد اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوڑ دے تجھے وَآلِهَتَكَ، کہ تمہاری قوم جو ہے وہ تم تو اپنے آپ کو الہ منواتے ہو نا ان سے، تو وہ یہ کر رہے ہیں جو کام، وہ جو اپنی دعوت دے رہے ہیں، اس کے ذریعے کیا ہو رہا ہے کہ وہ تیری قوم جو ہے تجھے الہ ماننے سے انکار کر دے، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے معبودوں کو بھی ماننے سے انکار کر دے۔ تو اس آیت کے اس ٹکڑے سے ایک اور نئی جو ہے معلومات ہمیں ملتی ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرعون کے بھی کچھ معبود تھے، یعنی فرعون خود کو تو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو لیکن آیت کے اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تجھے چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون کے بھی کچھ معبود تھے کہ جن کی وہ عبادت کرتا تھا۔ تو اسی طرح بعض صحابہ کی جو قرت ہے، یہاں پر تو لفظ ہے نا وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، لیکن بعض صحابہ نے اس قرت کو اس طرح بھی پڑھا ہے، انہوں نے پڑھا الہتک، یعنی آلہتک کی بجائے الہتک پڑھا ہے، اور آلہتک جو پہلے ہم نے پڑھا اس سے مراد تو معبود ہے کہ، لیکن الہتک اگر پڑھا جائے تو اس سے مراد الہتن کا معنی ہے عبادت، یعنی وہ تجھے اور تیری عبادت کو چھوڑ دیں۔ تو وہاں پر تو معنی بالکل سمپل رہتا ہے، اور پتہ یعنی وہ وہی رہے گا کہ جس میں کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی کہ تجھے چھوڑ دیں، یعنی تجھے بطور رب چھوڑ دیں اور تیری عبادت کو چھوڑ دیں، تو وہ تو سمپل بات ہوگی۔ لیکن یہ جو عام جو معروف قرت ہے، اور حالانکہ یہ دونوں ہی قرتیں درست ہیں، ثابت ہیں، لیکن مشہور قرت وہی پہلے والی ہے جو ہم نے جو یہاں پر ذکر ہے وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، جہاں پر الہوں کا ذکر ہے۔ تو اس لیے اہل علم نے اس کی پھر کئی توجیحات کی ہیں کہ یہاں پر اس کے الہوں سے پھر کیا مراد ہے۔ تو یہاں پر فرعون کے علاوہ کیا واقعی الہ موجود تھے اور بھی جن کی فرعون جو ہے عبادت کیا کرتا تھا؟ تو اس کی 3 توجیحات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک توجیح اس کی یہ ہے کہ وہ واقعی رب اعلیٰ ہونے کے اعلان کے باوجود خود کئی معبودوں کی پرستش کرتا تھا، تو ایک تو یہ توجیح پیش کی گئی ہے، اور ان معبودوں کے تقدس کا عقیدہ اس کی قوم میں بھی موجود تھا۔ جب وہ خود ظاہر عبادت کرتا تھا تو قوم کے اندر بھی وہ کچھ تقدس پایا جاتا کہ یہ مقدس چیزیں فلاں فلاں بھی ہیں، جیسے گائے ہے کہ گائے کی پرستش تو وہ عام کرتے تھے۔ مشرکانہ مذاہب میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عجیب پیچیدگی ہوتی ہے، جیسے ہندوازم میں بھی آپ دیکھ لیں تو اسی طرح کی پیچیدگی ہوتی ہے کہ پہلے کیا ہے کہ وہ مانتے کس کو رب ہے، وہ فرعون کو، لیکن فرعون کے ساتھ ساتھ وہ ہے گائے کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ عموماً ان کے ہاں اصل خدا کسی انسان میں اتر آتا ہے، یہ کنسیپٹ ایسے لوگوں میں ہوتے ہیں کہ اصل رب تو فلاں ایک ہے لیکن وہ فلاں چیز کے اندر بھی آ گیا ہے۔ اور آج کل مسلمانوں کے اندر بھی آپ جانتے ہیں اسی طرح کا کنسیپٹ ہے جس کو صوفیہ کے ہاں حلول کا عقیدہ کہا جاتا ہے کہ جو رب تعالیٰ ہے وہ عام انسان کے اندر حلول ہو گیا ہے، جیسے چینی کو مکس کر دیا جاتا ہے پانی کے اندر تو اس طرح وہ بھی انسانوں کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ آج کل کے ہمارے مسلمان صوفیہ بھی یہی بات کرتے ہیں، اور ہندوؤں کے اندر بھی یہ جملہ مشہور ہے کہ ہر کنکر میں شنکر، وہ بات یہ کرتے بھی ہیں۔ تو خیر یعنی اسی طرح کی یہ بات ہے کہ فرعون اپنے آپ کو ان تمام معبودوں کا نمائندہ قرار دے کر اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اور اپنے سرداروں سے کہتا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ مجھے اپنے سوا تمہارا کوئی معبود معلوم نہیں ہے، کہ میں ہی اصل میں تمہارا معبود ہوں، یعنی اوتار بنتا تھا کہ میں اصل میں تمہارا معبود ہوں۔ تو یہ پہلی توجیہ کہ ہاں واقعی فرعون اور اس کے الہ جن کی وہ عبادت کرتا تھا یا اس کی قوم عبادت
کیا کرتی تھی جیسے گائے وغیرہ۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ در حقیقت فرعون دہریہ تھا، یعنی کائنات کا کوئی بنانے والا مانتا ہی نہیں تھا۔ دہریہ سے کہتے ہیں جو کسی کو نہ مانے، جیسے ایتھیسٹ ہوتے ہیں۔ تو کائنات کا کوئی بنانے والا وہ مانتا ہی نہیں تھا، اور اس کے نزدیک بادشاہ ہی معبود کا مقام رکھتا تھا، کہ جو بادشاہ کنگ ہے، جو بھی حاکم وقت ہوگا، وہی اصل میں آپ کا معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، کہ جو اس کے منہ سے نکلے وہی دین اور وہی قانون بن جاتا ہے۔ اور اپنے سرداروں کے لیے یہ مقام وہ خود رکھتا تھا، اور اس کے سردار اپنے اپنے علاقے کی رعایا کے لیے یہ مقام رکھتے تھے، کہ اس کے جو سردار تھے وہ تو فرعون کو رب العالی مانتے تھے، اور ان کے علاقے کے لوگ جو اپنے اپنے سرداروں کو اسی طرح مانا کرتے تھے۔ تو چنانچہ اس نے اپنے بت بنوا کر لوگوں کے گھروں میں رکھے ہوئے تھے، جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے جو اسٹیلن ہے، اور اس طرح بہت بڑے آج کے جو ہسٹری میں بڑے بڑے نام گزرے ہر قوم کے اندر، ہر ملک کے اندر، تو انہوں نے ان کے بڑے بڑے اسٹیچوز، بڑے بڑے ان کے جو ہے اسٹیچوز بنا کر لگا رکھے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو اسی طرح عزت اور مقام و مرتبہ دیتے ہیں جیسے کسی خدا کو دیا جاتا ہے۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ حاکمیت میں وہ اپنے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا تھا۔ تیسری لاجک کیا پیش کی گئی ہے کہ وہ حاکمیت میں بطور حاکم ہونا، وہ اپنے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا تھا۔ ہاں البتہ غیبی مدد کرنے والے کچھ معبود اس نے بھی رکھے ہوئے تھے، یعنی خود کو بطور حاکم وہ معبود سمجھتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے کوئی مشکل کشا وہ اس نے بھی بنا رکھے تھے۔ جس طرح آج کل بعض حکمران جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، قانون اپنا چلاتے ہیں۔ دنیا کے اندر دیکھیں نا، ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں کیا چل رہا ہے کہ قانون وہ چلتا ہے جس کے اوپر ووٹنگ ہوئی ہے، اور جس کے اوپر لوگوں کا بنایا ہوا قانون ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، تو قانون ان کا اپنا چلتا ہے۔ لیکن خود حکومت کے اندر آنے کے لیے، غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے کوئی جادو کا سہارا لے رہا ہے، کوئی بڑی بڑی ہستیوں کی نظر و نیاز دیتا رہتا ہے، ان کے اوپر حاضریاں دیتا ہے۔ وہ کعبہ کی طرح پختہ قبروں کو عرق گلاب سے غسل دیتے ہیں کہ جناب آج فلاں وزیر اعظم صاحب فلاں جگہ پر جائیں گے، وہاں پہ غسل دیا جائے گا، پھول چڑھائے جائیں گے، اور بزرگوں کو کرنی دھرنی والا سمجھتے ہیں، اور کچھ اللہ کو بھی مان لیتے ہیں، یعنی ظاہراً یہی کرتے ہیں کہ جناب ہمیں ہیں تو مسلمان، مانتے اللہ کو ہے۔ تو یعنی یہ ایک عجیب سا ملیا میٹ انہوں نے کام کو کیا ہوتا ہے، مگر کیا مجال کہ اس کا کوئی قانون عمل میں لائیں یا لانے دیں، تو اللہ کا قانون نہیں نافذ کرتے، اس کے اوپر حاکم خود بنے رہتے ہیں، لیکن اور بے شمار معبودوں سے وہ غیبی مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ غالباً اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ ہو۔ تو خیر یہ تین مختلف توجیحات پیش کی گئی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے قال سنقتل ابناءہم، کہ ان اپنے سرداروں کے اس مشورے کے اوپر پھر فرعون کیا کہتا ہے، جب جوش میں آ جاتا ہے، تو جب اس کو جوش دلایا گیا کہ جناب آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم والوں کو، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں نہیں، کچھ نہ کچھ تو میں کروں گا۔ سنقتل، لیکن یہاں پر کیا ہے، سنقتل، کہ میں عنقریب قتل کر دوں گا، عنقریب ہم قتل کر دیں گے۔ تو فرعون نے کہا کہ ہم جو ظلم و ستم موسیٰ کی پیدائش سے پہلے، یعنی یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو قتل کا معاملہ تھا کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، ہارون علیہ السلام کا جو پیدا ہونے کا وہ زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی فرعون نے اپنے جو پنڈتوں کی جو کہہ لیں پیش گوئی کے مطابق یہ کوشش کی تھی اس زمانے میں بھی کہ جناب ان کے لڑکوں کو مار دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آج وہ ایک سلسلہ اسی طرح کا شروع کرنے والا تھا، اور اس نے اس کا ارادہ ظاہر کیا کہ قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، تو یہ دوبارہ سلسلہ تاکہ وہ شروع کر دے۔ تو اس طرح یعنی مقصد کیا تھا کہ اس طرح جیسے میں نے پہلے یہ کام کیا اور اسی طرح آج پھر کروں گا تو وہ تباہ ہو جائیں گے، ان کے جب لڑکے ہی نہیں رہیں گے تو نسل آگے کیسے بڑھے گی، اور ان کے مرد جب مارے جائیں گے اور صرف عورتیں بچیں گی تو وہ کیا کر سکتی ہیں، کہ عورتیں ویسے بھی کمزور ہوتی ہیں، نہ وہ ریوالٹ کر سکتی ہیں، نہ وہ کوئی انتقام لے سکتی ہیں، تو ان کو ہم لونڈیاں بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لیں گے۔ تو اس طریقے کی وہ اسکیم جو ہے وہ اپنے درباریوں کو چپ کرانے کے لیے وہ دیتا ہے، لیکن کیا وہ یہ کرتا ہے؟ سنقتل میں اس لفظ کا بھی جواب ہے کہ یہ لفظ، اور اسی طرح وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر سب غالب ہیں، ان دونوں لفظوں سے بھی مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا غلبہ ہے ان کے اوپر، یعنی یہ میرے کنٹرول سے باہر نہیں ہیں، میرا ان کے اوپر کنٹرول ہے، تو عنقریب ہم ان کو قتل کر دیں گے، یعنی فوری طور پر قتل کا اس نے ابھی بھی حکم نہیں دیا۔ اور یہ الفاظ اور سنقتل سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اس نے کوئی جلد بازی نہیں کی کہ ہم ان پر پوری طرح قابو رکھتے ہیں، اس لیے جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ہم چاہیں گے ہم یہ کر لیں گے۔ تو فوری طور پر اس نے اپنے سرداروں کو یہ جواب دیا ہے۔ تو
اس کے اوپر آگے ہم چلتے ہیں کہ اب جب یہ معاملہ سارا طے پاتا ہے تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے استعانت اور جو صبر کی بات ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کیسے نصیحت فرماتے ہیں اور نعمتوں میں اللہ نے کیسے آزمائش رکھی ہے، اس کا ذکر ہمیں ملے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ فرمایا قال موسیٰ، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، استعینوا کہ تم سب استعانت یعنی مدد طلب کرو، باللہ اللہ سے، واصبروا اور تم سب صبر کرو۔ یہاں پر بھی غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم مجھ سے مدد طلب کرو، بلکہ اپنے رب کی طرف ان کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا اور تم سب صبر کرو۔ ان الارض بے شک زمین للہ اللہ کی ہے، یورثھا وہ وارث بناتا ہے، یورثو یہ وارث، وارثا یہ دیکھیں یہاں پر یہ لفظ موجود ہے، یہی وراثت کے لیے لفظ بولا جاتا ہے تو وہی لفظ ہے یہاں پر، یورثھا وہ وارث بناتا ہے اس کا، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو مرضی چاہے وارث بنا دے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ اور انجام للمتقین متقین کے لیے ہی ہے، یعنی جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے خوف کھانے والے، ڈرنے والے ہیں، تو انجام انہی کا اچھا ہونے والا ہے۔ قالو ان سب نے کہا، اوذینا، موسیٰ علیہ السلام ان کو صبر کی بات بتا رہے ہیں، ان کو اللہ سے مدد طلب کرنے کی بات بتا رہے ہیں، ان کو خوشخبری دے رہے ہیں، اور اس کے جواب میں ان کی قوم والے کیا کہتے ہیں، قالو تو قوم موسیٰ نے کہا، اوذینا کہ ہمیں تکلیف دی گئی ہے، اوذینا یہاں پر اوزی میں اذیت کا لفظ ہے، جو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اذیت دینا، تکلیف دینا کسی کو، تو اوزینا ہم تکلیف دی گئی ہے، من قبل اس سے پہلے بھی، ان یہ کہ تأتینا کہ آپ آئے ہمارے پاس، آپ آتے ہمارے پاس، یعنی آپ کے آنے سے پہلے جب ابھی آپ کو اللہ نے نبی کے طور پہ مبعوث نہیں بھی کیا تھا، آپ ہمارے مددگار بن کر، ہمارے رسول بن کر نہیں بھی آئے تھے، تو تب بھی ہمیں یہ تکلیف دی گئی، ومن بعدی اور من سے، بعدی بعد، اور اس کے بعد بھی، ما جب کہ جئتنا آپ آئے ہمارے پاس، یعنی آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد یا پہلے ہمارے حالات نہیں بدلے، ہمیں بعد میں بھی تکلیف دی گئی اور پہلے بھی تکلیف دی گئی۔ قال عسى ربکم، موسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں ان کو پھر تسلی دیتے ہیں کہ عسى امید ہے کہ، ربکم تم سب کا رب، ان یہلک کہ وہ ہلاک کر دے، عدوکم تمہارے دشمن کو، یعنی تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، یعنی وہ خود ہی وہ کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ اور یستخلفہ میں یہاں پر خلیفہ کا جو لفظ ہوتا ہے نا، خلف کہتے پیچھے کو، یعنی جو پیچھے رہ جائے، جو جانشین بچے، تو وہ جانشین بنا دے کم تم سب کو، فی الارض زمین میں، یعنی یہ جو فرعون جس میں آج وہ حکمرانی کرتا ہے، اللہ تمہیں اس میں جانشین بنا دے، فینظرا پھر وہ دیکھے، یعنی جب یہ نعمت آزادی کی اور زمین کی وراثت کی تمہیں عطا کر دے، فینظرا پھر وہ دیکھے، کیفا کس طرح، تعملون تم عمل کرتے ہو، تو تم عمل کیسے کرو گے، پھر وہ دیکھے گا۔ تو یہ آیات ہم نے آیت نمبر 128 اور 29 دو آیتیں تلاوت کی ہیں، آپ کے سامنے ترجمہ اس کا رکھا، تو جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قول، فرمایا قال موسیٰ لقومہ استعینوا، تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کی دھمکیوں پر اپنی قوم کو تسلی وہ دیتے ہیں، اور یہ ضروری بھی تھا کہ فرعون کی طرف سے اتنی دھمکیاں ہو رہی ہیں، وہ اپنے لوگوں کو جن کو اپنا قریبی بنانا چاہ رہا تھا، ان جادوگروں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے اور ان کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے، اور ساری قوم اور اس کے سردار ان کے خلاف ہو چکے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ غریب قوم جو بہت عرصے سے پسی آ رہی تھی اور جن کے اوپر فرعون نے بڑے زبردست جو ہے ان کو ضعیف کر دیا تھا، ان کو کمزور بنا دیا تھا، اور فرعون کا جو دبدبہ اور وہ جو اس کا جو ہے کوڑا جو پڑتا تھا ان کے اوپر، تو لہٰذا اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ یہ ان کو تسلی دیتے، چنانچہ انہیں اللہ سے مدد مانگنے اور صبر کرنے کی تلقین فرمائی کہ اس حالت میں، اس معاملے میں جو حالات ہیں
تو اس میں اللہ ہی سب مدد کر سکتا ہے۔ استعینوا، تم سب اللہ کی طرف مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، تم اللہ سے مدد مانگو، واسبروا، اور صبر کرو۔ یعنی جب بھی اللہ رب العزت کی جو مدد ہے، اللہ سے جب دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کے لیے کبھی بھی جلدی نہ مچائی جائے۔ اور اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جب بھی ہم دعا مانگیں تو یہ نہ کریں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کب قبول کیا جائے گا، اس کو قبول کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت زیادہ حکمت والے ہیں، اللہ رب العزت علم والے ہیں، مستقبل کو جاننے والے ہیں، تو لہٰذا اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو قبول کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے۔ اس سے بھی زیادہ بہتر کر کے جو آپ نے مانگا، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ مانگا ہو، اللہ اس سے بہتر دینے والا ہو، یا ابھی دینا آپ کے لیے مناسب نہ ہو، مستقبل میں دینا ہو، یا بعض کے لیے تو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو دنیا میں قبول ہی نہیں کرے گا، بلکہ آخرت کے لیے سنبھال رکھے گا کہ ان کو آخرت میں زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو وہاں پر نیکیوں کے ڈھیر بنا کر ان کے سامنے پیش کر دے گا جس دن انسان کو اپنے نیکیوں کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا جب بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا، استعانت کرنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگا جائے، ورنہ خاموش رہا جائے، اور دوسرا کہ صبر کیا جائے اور جلدی نہ مچائی جائے کہ جناب یہ ہوتا کیوں نہیں، ہماری تو اللہ دعا ہی نہیں قبول کرتا ہے۔ یہ نا امیدی کی طرف اور کفر کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں، اور ان سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام شروع میں یعنی یہ نصیحت کرتے ہیں، تو جس پر انہوں نے ظالموں سے پناہ کی اور وہ دعا لازم کر لی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ سمجھایا اور ان کو دعا سکھائی کہ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ سورہ یونس میں یہ دعا ذکر اللہ نے فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ دعا نصیحت کی کہ یہ دعا کیا کرے تاکہ ظالموں سے اللہ رب العزت ان کو بچائے، اور وہ دعا یہ ہے جو سورۃ یونس آیت نمبر 85 اور 86 میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، یعنی جو دعا کے الفاظ ہے کیا ہے، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، جس کا معنی ترجمہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے دے۔ تو یہ بہت ہی بہترین بڑی زبردست دعا ہے، خصوصاً جو کسی کافر کے چنگل سے، کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ یہ دعا مانگا کرے۔ تو ہم سب کے لیے دعا جو ہے ہمیں بھی مانگنی چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت آج بھی جو ظالم جو ہیں، جو اسرائیل کی شکل میں، امریکہ کی شکل میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر، اور اسی طرح انڈیا کی شکل میں جو کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم جاری ہے اور فلسطین کے اوپر جاری ہے، تو اللہ رب العزت اس سب سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس میں بچائے۔ تو آگے فرماتا ہے ان الارض للہ یورثھا، تو اس کے بعد ایک خوشخبری بھی دیتے ہیں، جب دعا سکھائی تو ساتھ خوشخبری بھی دی کہ ہاں تم خوش ہو جاؤ کہ بے شک، اور یہاں پر انا کے ساتھ اس کا آغاز ہے کہ بے شک، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں کہ یہ ہو کر رہنے والی بات ہے۔ وہ کیا کہ الارض للہ، کہ زمین تو اللہ کی ہے، یعنی یہ تو پکی بات ہے کہ زمین کس کی ہے، اللہ کی، پوری زمین کا خالق مالک جو ہے عامر وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو جب زمین اللہ کی تو کیا یورثھا، تو وہ وارث بناتا ہے من یشاء، جس کو چاہے، جب زمین ہے اس کی تو جس کو چاہے وہ وارث بنائے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ آج اگر مصر پر فرعون حکمران ہے تو جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سرزمین کا وارث یعنی حکمران بنا سکتا ہے، تو لہٰذا تم امید رکھو صبر کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، کہ عاقبت یعنی جو عاقبت کا لفظی معنی وہ آپ جانتے ہیں، وہ تو ہے انجام، یعنی عاقبت تو کسی ایک عام لفظ ہے، اور عاقبت کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اچھا بھی اور برا بھی، یعنی انجام اچھا بھی ہوتا ہے اور برا انجام بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں خود اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، کہ آپ دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ تو عاقبہ کا مطلب تو بڑا عام ہے، انجام چاہے برا ہو یا اچھا، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ الف لام ساتھ لگا ہے، خالی عاقبہ نہیں ہے بلکہ العاقبہ ہے، اور جب الف لام آ جائے تو اس کا معنی اچھا انجام ہی ہوا کرتا ہے، یعنی یہاں پر کیونکہ العاقبہ ہے اسی لیے اس کا معنی جو ہے کیا جائے گا صرف انجام نہیں بلکہ اچھا انجام جو ہے وہ متقین کا ہے، جو تقوی والے، جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کھانے والے، ایک ایک کام ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنے والے، اللہ کی نصیحت، اللہ رب العزت کی ہدایت کی روشنی میں کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد آخری آیت نمبر 129 میں اللہ کیا فرماتا ہے قالوا اوذینا، اب موسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کو سن کر ان کی قوم والے کیا کہتے ہیں کہ ہم سب، یعنی ان سب نے قوم والوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے اوذینا من قبلی،
کہ اس سے پہلے بھی ہمیں اصل میں اذیت دی گئی، کہ پہلے بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا رہا ہے، ہم سے مشقت کے کام لیے جاتے رہے ہیں اور ہماری آزادی سلب رہی ہے۔ اب آپ کے آنے کے بعد بھی وہی غلامی اور مشقت ہے اور دوبارہ بچوں کے قتل کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، جیسے پچھلی آیت میں آیا کہ فرعون نے پھر یہی بات کہی کہ اب پھر تمہارے تمام مردوں کو ہم لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو قوم موسیٰ کے اس قول سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، یعنی بات تو ٹھیک ہے کہ واقعی اذیت ان کے اوپر آ رہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ مدد طلب کرو اور صبر کرو، اور اللہ تمہیں وارث بنانے والا ہے۔ لیکن ان کے شکوے شکایتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم موسیٰ کے اس قول سے ان کی بے صبری اور ایمانی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قول کے اندر اپنے لیے خوشخبری نہیں پا رہے ہیں، بلکہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پہ تو آپ کے آنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی آپ جو دعوے کر رہے ہیں وہ دعووں کے اوپر ان کا ایمان جو ہے ظاہر نہیں ہو رہا ہے، ان کا قول بلکہ اس کے خلاف جا رہا ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام شاید پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ تو ان کی یہ ایمانی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی بے صبری کو ظاہر کرتا ہے، کہ جس کا خود موسیٰ علیہ السلام اوپر حکم دے رہے ہیں کہ صبر کریں، یعنی کچھ وقت لگتا ہے۔ بعض اوقات اللہ رب العزت کی یہ حکمت ہے کہ کب کس انداز میں کس وقت میں یہ کام ہو تو اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ تو فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ان کی یہ بے صبری والی بات کے باوجود پھر ان کو ایک دلاسا دیا ہے، پھر ان کو ایک امید دلائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ عن قریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمہیں آزادی اور حکومت دینے والا ہے، یعنی تم خوش ہو جاؤ۔ عسیٰ امید ہے، ربکم کہ تم سب کا رب ان یہلک عدوکم، یعنی وہ خود ہی تمہارے عدو جو تمہارا دشمن ہے تم سب کا اس کو ہلاک کر دے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے خود ہی ہلاک کر دیا، ان کو بچایا بھی اللہ نے خود پانی میں پورا راستہ بنا کر، اور پوری قوم کو ڈبویا بھی اللہ نے، یہ فرعون اور فرعون کی قوم والوں کو، یعنی خود ہی اللہ رب العزت نے ان سب سے بدلہ لے لیا۔ تو یہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی جو موسیٰ علیہ السلام ہے جو فرما رہے ہیں وہ ان قریب واقعی ایسا ہوا، اور ہم نے اس کو تاریخ میں دیکھا ہے، قرآن مجید کی زبان سے ہم نے اس کو سنا ہے کہ ان یہلک عدوکم، کہ یقیناً وہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو۔ تو لہٰذا جب دشمن ہلاک ہو جائے گا تو کیا ہے کہ تم یقیناً وارث بن جاؤ گے، جس کے اوپر پیچھے بات کی فینظرا۔ لیکن آگے پھر آخری جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے کہ کیا ہے فینظرا کیف تعملون، یعنی جب یہ وہ کر دے گا، ابھی تو تم صرف شکوے شکایتیں کر رہے ہو نا کہ ہمیں پہلے بھی تکلیف ہوئی، بعد میں بھی تکلیف، اب پھر آگے مصیبتوں کے پہاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت تمہیں یہ زمین کے اندر حکومت دے دے گا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حکومت جو ہے انسان کی آزادی اور اپنی حکومت ہونا، یہ بہت بڑی ایک اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے۔ اس نعمت کو سمجھنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے پاکستان کے لوگ ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے ایک آزاد جو ملک دیا ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عمل کے ذریعے سے اپنے شکر کو ظاہر کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہاں پر بھی دیکھیے آیت میں کیا آخر میں فرمایا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ جب وہ تمہیں حکومت دے دے گا، جب تمہیں جانشین بنا دے گا، جب تم خلیفہ بن جاؤ گے یہاں کے، اور جب تمہیں اس زمین کا وارث بنا دیا جائے گا، تو پھر اللہ دیکھے گا کہ اچھا ابھی تو تم کمزور ہو نا، بہانے ہیں بے شمار آپ کے پاس، اب تو آپ کی اپنی حکومت ہے، دیکھتے ہیں اللہ کا قانون نافذ کرتے ہو کہ نہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے اوپر پورے اترتے ہو کہ نہیں۔ فَيَنْظُرَ، پھر وہ دیکھے گا کیف تعملون، تمہارے عمل کیسے ہوتے ہیں، یعنی اب تو تمہیں ساری آسائشیں، ساری تمہیں نعمتیں میسر ہیں، تو اب ان نعمتوں کے بعد پھر تم کیا کرتے ہو، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو لہٰذا فرمایا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، بڑی عام یعنی یعنی کہہ لیں کہ زبردست الفاظ ہیں جو آج کے ہمارے اس درس کے آخری الفاظ ہیں، اور ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم سب بھی دیکھیں کہ ہمارے گھر جو ہے، ہمارے جسم جو ہیں، ہمارا ارد گرد ماحول سارا نعمتوں سے بھرا پڑا ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور بے شمار نعمتوں کو ہم ہر روز جو ہے ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت اس کا ہم سے حساب لے گا، وہ دیکھے گا کہ کیسے تم عمل کرتے ہو، کہ جب تمہیں وقت ملا کیا پھر بھی تم نے اللہ کے لیے وقت وہ خرچ کیا، یا اس وقت کو کسی اور بے حیائی کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں صرف کیا۔ جو اللہ نے تمہیں وقت دیا، جو اللہ نے تمہیں پیسہ دیا، کیا وہ دین کے کاموں میں لگایا، یا بے حیائی کے کاموں میں، یا کسی اور بے فضول چیزوں میں لگایا؟ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت دیکھے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور دیکھنے والا ہے کہ تم اس کا شکر کرتے ہو، احکام بجا لاتے ہو، یا تم بھی ناشکری اور نافرمانی کرنے لگتے ہو، جیسے فرعون نے کی۔ فرعون کو بھی تو اللہ نے حکومت دی تھی، فرعون کو بھی تو اللہ نے طاقت دی تھی،
لیکن اس نے شکر گزاری کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کہہ دیا انا ربکم الاعلی، کہ میری مرضی میں جو مرضی کروں، میں ہی اپنا رب ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہم نے یہاں پر سنا پڑھا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہمارا کوئز ٹائم ہے، سوالات آپ کے سامنے پہلے پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا سوال، قالوا انا الی ربنا منقلبون، اس آیت کے دو مفہوم ہم نے بیان کیے تھے، وہ کیا تھے؟ کہ انا الی ربنا منقلبون کے دو معنی مختلف ہیں۔ اسی طرح وما تنقم منا، تو فرعون جادوگروں سے کس بات کا انتقام لے رہا تھا؟ تو یہاں پر اس کا تذکرہ ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ اور اسی طرح اگلا سوال ہے الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، یعنی یہاں رب کی آیات جو آیا نا، آمنا بآیات ربنا، تو یہاں رب کی آیات سے کیا مراد ہے؟ اور اسی طرح ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، تو اس آیت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ وقال الملأ من قوم فرعون، تو درباریوں نے کس چیز کا سدباب کرنے کا مشورہ دیا تھا؟ درباریوں نے کیا بات پھر فرعون سے کی تھی؟ تو قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کس بات کی نصیحت کی؟ اور آخری سوال، قالوا اوذینا من قبل، تو قوم موسیٰ کے اس قول سے کیا جھلکتا ہے؟ ان کی قوم کا کیسا رویہ، کیا کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے؟